10वां हम शुरू करते हैं अल्लाह के फजल करम से, और आयत हमारी सूरत हमारी जो है इनफाल ही है, और आयत नंबर 41। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़इन्नल्लाहि खुमुसाहु वलिर्रसूलिहि वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीनि वब्नस सबील। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हें माले गनीमत में से मिले उसका 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, कराबतदारों के लिए, यतीमों के लिए, मस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए निकालना चाहिए, और बकिया 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाएं। अगर तुम अल्लाह पर और उसके उस चीज़ पर जो यकीन रखते हो जो हमने फ़ैसला कर देने वाले दिन अपने बंदे पर नाजल की थी, जबकि वो 2 लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे और अल्लाह की कुदरत से कोई बात बाहर ना थी। फिर वही 2 लश्कर का जिक्र है ना जो हमने अभी पढ़ा। अब आपको समझ आ रही होगी कि वो 2 लश्कर कौन थे। अब देखें, ये भी याद रखें कि अल्लाह के रसूल को अगर गनीमतें दे दी गई हैं कि अल्लाह की और उसके रसूल की है, तो देखें किनको देनी है, कोई रसूल ने रख लेनी है। कहा कि ये है वो कराबतदारों को, यतीमों को, मस्कीनों को, और बाकी फ़ौज की तैयारी में फ़ौजियों को दो, उनके बीवी बच्चों को दो, ताकि वो फ़ौज का अपना काम कर सकें अल्लाह की राह में, उनके घरों में पहुँचाओ। तो फिर ये वो दिन था कि तुम इधर करीब के नाके पर थे, उधर दुश्मन दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे निचले हिस्से में था। अब ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी इसका मैंने मंजर बताया कि काफिर मुशरिकीन जो थे वो निचली तरफ थे और जो मुसलमान थे वो ऊपर की तरफ थे। ये अल्लाह ने उनका मंजर अब हमें आयत में भी समझा दिया। ये वो दिन था कि तुम इधर करीब के नाके पर थे और उधर दुश्मन दूर के नाके पर, और काफिला तुमसे निचले हिस्से में था, और अगर तुमने आपस में लड़ाई की बात ठहराई होती तो ज़रूर मियाद जंग से गुरेज करते, क्योंकि तुम्हें दुश्मनों की कसरत से अंदेशा था। सुबहान अल्लाह। बस इस पे गौर कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से देखें क्या कह रहा है कि देखो तुम कोशिश, अगर हम तुम्हारे दिल में नया नबी डालते तो आपने तो जो आसान वाली चीज़ थी ना उसको लेना था, और वो आसान वाली चीज़ क्या थी? अबू सुफियान का काफिला। आसानी से जाओ और सारा माल ले लो, और वो तो कुछ नहीं किया। फिर जाहिर है ये लोग उनके मुकाबले में तो ज़्यादा हैं, काफिले में कितने लोग होते हैं। आपने तो आसानी वाला मामला लेना था और जंग से गुरेज करते, क्योंकि तुम्हें दुश्मनों की कसरत से अंदेशा था और तुम्हें बहुतों की नज़र काफिला पर थी। अच्छा, उनके साथ जो थे मुनाफिकीन वो भी कह रहे थे ये काफिले की तरफ चले ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल भी ले लेंगे और जान भी नहीं जाएगी और आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने दोनों लश्करों को भिड़ा दिया ताकि जो बात होने वाली थी उसे कर दिखाए। नीज़ इसलिए कि जिसे हलाक होना था इत्माम हुज्जत के बाद हलाक हो, और जो जिंदा रहने वाला है इत्माम हुज्जत के बाद जिंदा रहे, और बिलाशुबा अल्लाह सबकी सुनता और सबको जानता है। देखिए आयत कितनी, ये बातें सोचें कि बदर की जंग हुई है और अचानक हुई है, अल्लाह कोई तैयारी नहीं की किसी ने, ऐसे ही निकल पड़े हैं, और वो तैयारी के साथ निकले हैं। सारे का सारा इलाका निकल आया है, 1000 लोग हैं। अल्लाह ने कहा तुम्हें कोई हुज्जत ना रहे कि हमें तो तैयारी का मौका ही नहीं दिया। देखो मेरे बंदों ने बल्कि तैयारी नहीं की, अब इसके बाद भी अगर तुम ईमान नहीं लाते तो फिर तुमसे बड़ा जो काफिर या मुनकिर कौन हो सकता है। फिर कहा जा रहा है कि ये वो दिन था कि अल्लाह ने तुझे ख्वाब में इनकी तादाद थोड़ी करके दिखाई, और अगर उन्हें बहुत करके दिखाता तो तुम ज़रूर हिम्मत हार देते और इस मामला में झगड़ने लगते। अल्लाह ने तुम्हें इस सूरत हाल से बचा लिया। यकीन करो जो कुछ इंसान के सीलों में छुपा हुआ है वो इसके इल्म से पोशीदा नहीं। अब देखिए अल्लाह ने ये भी मदद की। देखिए ये अब कौन सी मदद की है? ख्वाब दिखा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब तो सच्चे होते हैं, वो तो वही है। ख्वाब दिखा दिया कि बड़े कम लोग हैं वो। अच्छा देखा जाए तो ख्वाब सच्चा ही था, अल्लाह ने झूठा नहीं दिखाया। वो ज़्यादा भी हैं तो कम ही हैं, क्योंकि वो कमज़ोर हैं और ये ईमान वाले हैं, और इनके साथ कौन है? इनके साथ अल्लाह है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ने जो ख्वाब दिखाया वो सही था। तो अल्लाह ने ख्वाब भी इसलिए दिखा दिया कि ताकि तुम इस रास्ते पर अब चल पड़ो। अब देखें हम भी कोई काम करें ना, अगर कोई बच्चों के लिए कोई शादी ब्याह का काम करें तो बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह हमें ख्वाब दिखा दे कि तमाम चीज़ें ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी निशानियां दिखा दे तो हम खुश हो जाएंगे, हालांकि हमारे पास पैसे इतने ना हों, जिनसे कर रहे हैं वो बहुत अमीर हों, और अल्लाह उनकी नज़रों में हमें बेहतर बना देगा। देखें तो ये अल्लाह पे भरोसा करने वाली बात है। फिर कहा 44 आयत पढ़ती हूँ। और फिर जब तुम दोनों फरीक एक दूसरे के मुकाबिल हुए थे, और अल्लाह ने ऐसा किया था कि दुश्मन तुम्हारी नज़रों में थोड़े दिखाई दिए, और इसलिए किया था ताकि जो बात होने वाली थी इसे कर दिखाए, और सारे कामों का दारोमदार अल्लाह ही की ज़ात पर है। और ए मुसलमानों, जब किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो लड़ाई में साबित कदम रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करो, यानी इसके कानून की पाबंदी करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अच्छा देखिए कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह के कानून की पाबंदी करना भी अल्लाह को ही याद करना है।
क्यों? क्योंकि अगर हमने अल्लाह के कानून याद रखे तो इसका मतलब हम अल्लाह को याद रख रहे हैं कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने इस तरह किया है, अल्लाह ने हमें ये हुक्म दिया, हमने ये करना है। अल्लाह ने कहा जंग में भी मुझे याद रखो, तलवार पे भरोसा ना करो, अल्लाह पे भरोसा करो, तो तुम फिर कामयाब हो जाओगे। और कहा भी किया लअल्लकुम तुफ्लिहून, देखो भरोसा कर लो तो तुम फलाह पा जाओगे। व आतिउल्लाह व रसूलहू, देखिए हम इस सूरत में हमने पता नहीं कितनी दफ़ा ये बात पढ़ ली है, व आतिउल्लाह व रसूलहू, यानी ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं है ना, अल्लाह और रसूल, तो हम भी कुछ नहीं है, और हम भी उन मुशरिकों से बढ़कर ही हैं, कम नहीं है। और अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानो और आपस में झगड़ा ना करो, और ऐसा करोगे तो तुम्हारी ताकत सुस्त पड़ जाएगी और हवा उखड़ जाएगी, और तुम सब्र करो, अल्लाह उनका साथी है जो सब्र करने वाले हैं। और उन लोगों जैसे ना हो जाओ जो अपने घरों से लड़ने के लिए इतराते हुए और लोगों की नज़रों में नुमाइश करते हुए निकले, और जिनका हाल ये है कि अल्लाह की राह से इसके बंदों को रोकते हैं, और जो कुछ भी ये लोग करते हैं अल्लाह इसको घेरे हुए है। अब देखें ना, वो जो 1000 निकले थे वो इतराते हुए निकले थे, तलवारें पकड़ते हुए, और इनके पास घोड़े, ऊंट, सब असला बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने अपने असले पे भरोसा किया, उन्होंने अपने ऊँटों पे, घोड़ों पे, अपनी तादाद पे भरोसा किया, उन पे इतराए। अल्लाह कहता है जो इतराएगा तो वो जिसने गरूर किया वो तबाह हुआ। और जब ऐसा हुआ था कि शैतान ने इनके करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखा दिए थे, और कहा था कि आज इन लोगों में कोई नहीं जो तुम पर गालिब आ सके, और मैं तुम्हारा पुष्ट पनाह हूँ। मगर जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो उल्टे पांव वापस हुए और कहने लगा, यानी शैतान उल्टे पांव वापस हुआ। अच्छा, शैतान ने उनको आगे आगे किया। आप देख लें कि शैतान ने कहा तुम तो बहुत ज़्यादा हो, आगे चलो। लेकिन जब देखा कि नबी करीम सल्लम और उनकी थोड़ी तादाद, मगर अल्लाह की मदद, फरिश्ते उतर आए और शैतान भाग गया। उसने कहा अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अल्लाह मैदान में आ गया। उसके बाद बताया गया कि मगर जब वो दोनों फौजें आमने सामने हुई तो उल्टे पांव वापस हुआ और कहने लगा मुझे तुमसे कुछ सरोकार नहीं, मुझे वो बात दिखाई दे रही है जो तुम नहीं देखते। अल्लाह, शैतान ने कहा तुम तो मर गए, मैंने तो देख लिया, अब तो तुम गए, मैंने जितना भटकाना था भटका लिया, अब बस इससे पहले कि अब मेरी भी जान निकले और मैं भाग जाऊं। तो वो दुमदमा के भाग गया, उसे पता चल गया कि क्या होने लगा है। अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह बदअमलियों की पैदाश में बहुत सख्त सजा देने वाला है। अब वो कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ। जो गाय के डाल दिए तो और कहा जाता है कि इस जंग में बस अल्लाह ताला रहम करें। जी, शहद नहीं है, शहद भी है, उसमें काली मिर्च डाल के ले, उसके साथ बहुत जल्दी, उससे टाइम नहीं हो जाता। नहीं वो बोलते हैं ना, बोलने अच्छा जी सुने, अल्लाह के हवाले, वो कराने वाला है, काम करा देगा तो कर लेंगे, उसने रोकना है तो उसकी कोई मसलियत होगी। अच्छा जी, ये कहा जाता है कि इस जंग में बड़े बड़े इनके लोग मारे गए, बड़े बड़े इनके सरदार मारे गए मुशरिकों के, और आए कितने, ये इतराते हुए थे। और कहा जाता है कि अबू जहल भी इसी में मारा गया। और ये भी कहा गया कि देखने वालों ने देखा कि अबू जहल को फरिश्ते जो हैं वो कांटों वाले, जिसको कहते हैं यानी कि मैं सिर्फ शॉर्ट आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि अबू जहल की पीठ पर खुद मुसलमानों ने जो है वो मारने के, फरिश्तों की मार के निशान देखे कि फरिश्ते उनको मार रहे थे। और इस जंग में अबू जहल भी जो है वो ख़त्म हो गया था। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ते हैं। 49। अच्छा, और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में रोग था कहने लगे थे कि इन मुसलमानों को तो इनके दीन ने मगरूर कर दिया है, और जिस किसी ने अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है।
اور اگر تو وہ حالت دیکھے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مسلمانوں کی زندگی تو رحم ہی رحم ہے، اور مسلمانوں کی زندگی میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ جنگ کر رہے ہیں، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو شہادت کا رتبہ اور فوراً ہی جنت میں، اور انہیں کیسے لے کے جاتے ہیں فرشتے اہتمام کے ساتھ، اور اس کے بعد اگر شہادت نہیں پاتے غازی ہو جاتے ہیں تو ڈھیروں غنیمتیں اور عزت لے کر آتے ہیں۔ ان کو تو فائدے ہی فائدے ہیں، یہ ہارتے بھی ہیں تو ذلیل، یہ مرتے بھی ہیں تو ذلیل، اور آگے مر کے جہنم میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا یہ اس کا نتیجہ ہے جو خود تمہارے ہی ہاتھوں نے پہلے سے ذخیرہ کر دیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 وقتوں میں خاموشی بہت پسند ہے۔ ایک تو آپ کو بالکل پتا ہے کہ قرآن کے وقت جتنی خاموشی ہوگی، آپ کی جتنی باتیں دل میں آ رہی ہیں زبان پہ اندر ہی رکھ لیں گی، اتنی رحمتیں، بہت رحمتیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا جہاد کے وقت بھی خاموشی سے جہاد کرو۔ آپس میں اگر بات کی دیکھیں تو کوئی حملہ کر سکتا ہے، اس میں بھی یہ دیکھیں ایک وجہ ہے، لیکن اللہ نے کہا جہاد کے وقت کی خاموشی۔ پھر اس کے بعد جنازے کے وقت نہ بولو، اس وقت بھی عورتیں بیٹھی ادھر ادھر باتیں کرتی ہیں نا، بالکل نہ کریں، خاموش رہیں۔ جنازہ پڑا ہے، ایک بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی کہانی ختم، آگے ایک نئی کہانی شروع، اور وہ کہانی جو بالکل سچی کہانی ہے، اس دنیا کی جھوٹوں میں پڑا ہوا تھا وہ ختم۔ اگر تو وہ ایمان والا تھا، قرآن والا تھا، تو وہ اس کی بھی سچی کہانی تھی اور اللہ کے مطابق گزارا۔ اس وقت وہ بہت ایک عجیب وقت ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا وقت ہے۔ اس وقت خاموش ہو جاؤ، بالکل ان 3 وقتوں کی خاموشی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت بھی میرا ذکر کرتا رہے۔ اس وقت دشمن کے مقابلے میں دیکھیں، اور اس وقت اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک صحابی جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو، تو انہوں نے کہا کہ پڑھ لو، اور جب وہ 2 نفل پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں جلدی پڑھوں، کہیں مشرک یہ نہ سمجھے میں بزدل مسلمان ہوں، میں نے نماز ہی لمبی کر لی اور وہ میرا مذاق اڑائے کہ دیکھو ذرا اب اس کی نماز نہیں ختم ہو رہی، پتہ ہے نا سر پہ تلوار کھڑی ہے۔ اس نے جلدی سے 2 نفل پڑھے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن اللہ کا ذکر آخری دفعہ اس دنیا میں سجدہ کر جاؤں۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ جو بھی نماز پڑھتے ہیں یہ سوچیں پتہ نہیں میرا کون سا سجدہ آخری ہوگا، میں اس سجدے پہ ذرا اور کہہ لوں، میں اس رکوع میں ذرا اور رک جاؤں، اور پتہ نہیں یہ وقت ہے جب اللہ قبول کر لے میری ساری پچھلی نمازیں ایک طرف اور یہ سجدہ ایک طرف۔ ہر سجدے کو سوچ کے کریں کہ یہ میرا سجدہ آخری یا جیسا بھی ہے اللہ کو پسند آ گیا تو بس میری زندگی کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ جیسا کچھ دستور ہے فرعون کے گروہ کا اور ان سرکشوں کا جو اس سے پہلے گزر چکے رہ چکا ہے، وہی تمہارا ہوا کہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اللہ پاداش عمل کی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر کہا یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی گروہ کو عطا فرماتا ہے اسے پھر کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ خود اس گروہ کے افراد اپنی حالت نہ بدل لیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی واضح بات ہے ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ان کی حالت نہیں بدلی جاتی جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ ہم ہر چیز کا جو ہے نا وہ بوجھ اپنی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ بھئی ذرا محلے کے بندے کوئی 10-12 کتنا محلہ ہے ہمارا، بندے اٹھیں اور اپنے محلے کی کوئی صفائی یا کوئی اگر خراب چیز ہے اس کو صحیح کروا لیں، پیسے ملا کے کچھ نہیں ہو جاتا۔ گند بھی بڑا ہے ہمارے دروازے کے آگے، ہائی کیسی حکومت ہے، ہائی کیسے لوگ ہیں۔ مطلب یہ سب باتیں ہمارے اندر زیادہ تر غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ہم صحیح ہو جائیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے یہی حکمران ہمیں اچھے لگنے لگ جائیں، یہ بات بھی ہے۔ پھر سنیں آیت نمبر 54، جیسا کچھ دستور فرعون کے گروہ اور اس کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں رہ چکا ہے وہی تمہارا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گروہ غرق کیا گیا تھا اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ دیکھیں ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سچا جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، اللہ کرے تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ غرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل تو فنا ہو جائے، تیرا نشان تک باقی نہ رہے۔ ہم لوگ اس طرح کہتے ہیں نا کسی کو بددعا دینی ہو، بالکل اللہ نے کہا فرعون کا تو ہم نے اس کو غرق ہی کر دیا تھا،
اور یہ آپ سوچیں کہ جنگ بدر کی بات جا رہی ہے، فرعون کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی دکھاتے ہیں کہ جو پچھلوں کے ساتھ میں نے کیا، دیکھو تو تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم اٹھایا، اس کے آگے آئے، تم سارے مل کے آ گئے، اپنی عورتوں کو بھی لے آئے، سب کو لے آئے، سارے گھر کے اوزار لے آئے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے، اللہ کے خلاف آئے، جنگ کی۔ تو دیکھو تم سے پہلے فرعون کا کیا حال ہوا، وہ تو بہت ہی بڑا تھا، اس کی تو بادشاہت تھی، تمہاری کیا فوج ہے؟ تم گھروں سے اپنے اوزار لے کے آ گئے ہو میرے نبی کے خلاف، اس کے پاس تو پوری فوج تھی، اللہ نے تو اس کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ ساتھ مثال دے رہا ہے بدر کے موقع پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 55، بلا شبہ اللہ کے نزدیک بدترین چلنے پھرنے والے وہ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر انہوں نے اسے توڑا اور ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور وہ ڈرتے نہیں۔ اگر تم لڑائی میں انہیں موجود پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں انہیں بھاگتے دیکھ کر خود ہی بھاگ کھڑے ہوں، اور یہ ہے کہ وہ عبرت پکڑیں۔ اب یہ ہے وہ اللہ کی سزائیں، آپ یہ بھی سن لیں کہ اللہ نے سزائیں جو دی ہیں ہمیں، سارے لوگ کہتے ہیں اوف اللہ، ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں اللہ معاف کرے انسانیت کے خلاف کتنی سزائیں ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ کافروں میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ تو اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ تم اس طرح کرو گے نا، پچھلے کھڑے اسے قتل ہوتا دیکھیں گے جنگ میں بھی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، ان پہ رحم نہ کرنا۔ تم ایک کو مارو گے 10 بھاگ جائیں گے، ایک کا ہاتھ کاٹو گے نا معاشرے میں تو کوئی چوری کرنے والا نہیں تمہیں ملے گا۔ سعودی عرب میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، آپ لوگ جو عمرہ اور حج کرنے جاتی ہیں کتنے ہاتھ کٹے دیکھتی ہیں؟ کبھی کسی نے ہاتھ کٹا دیکھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں سزا ہے، کوئی چوری کرے گا ہی نہیں، پتہ ہے کہ ہاتھ کٹ جائے گا، تو آپ نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو ہمارے ہاں یہ سزا اگر ہو جائے تب، ابھی نہیں میں کہتی کہ ابھی ان پہ سزا لگا دو ان کے، ہمارے ہاں تو کوئی ہاتھ والا نظر ہی نہیں آئے گا جب تک کہ حکومت پہلے ان کی بیسک ضروریات کو پورا نہ کرے، تب تک یہاں سزا لگ بھی نہیں ابھی سکتی، کیونکہ لوگ ابھی ہمارے حکمرانوں نے ہم پر وہ چیزیں ساری پوری نہیں کی جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ خیال نہ کریں کہ بازی لے گئے، وہ کبھی درماندہ نہیں کر سکتے، جہاں تک تمہارے بس میں ہے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھا رکھو گے، نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ کبھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا اجر دے گا، اور ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی ہو۔ اب دیکھیں حدیث میں ہے کہ گھوڑے 3 طرح کے ہیں، رحمان کے، شیطان کے اور انسان کے۔ اور اب یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ اب کیسے آپ کہیں گے کہ یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ رحمان کے گھوڑے کون سے ہیں؟ جو جنگ کے لیے کام آتے ہیں، جو جنگ کے لیے کام آتے ہیں وہ رحمان کے گھوڑے ہیں، ان کی تو بڑی قدر و منزلت ہے۔ شیطان کے گھوڑے کون سے ہیں؟ یہ جو ریس وغیرہ میں کیے جاتے ہیں، جوئے وغیرہ کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ شیطان کے پھر گھوڑے ہیں۔ اس کے بعد بندے کے گھوڑے کون سے ہیں؟ جو روزی روٹی کے لیے کرتا ہے اور اس کے چارے کا بڑا انتظام کرتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے اور اسے اتنا ہی کام لیتا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ سواری پہ چلتے چلتے نا آپس میں گھوڑوں پہ یا کھچر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو رک گئے اور سواری پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او میرے بندو، ان سواریوں کا بھی خیال کر لو، اتر کے بات کر لو، وہ تمہارا بوجھ اٹھائے رکھیں، تم ان کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ بے زبان لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں حدیث ہے کہ عربی گھوڑے کو ہر صبح 2 دعائیں کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوئی ہے، گھوڑوں والے اللہ کی مدد میں ہیں، اسے نیک نیت سے جہاد کے ارادے سے پالنے والا جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ بڑھا کر خیرات کرتا ہے۔ یعنی جہاد کے لیے جو گھوڑا پالتا ہے تو ایسے ہے جیسے ہر وقت خیرات کر رہا ہے۔ یعنی اب دیکھیں جو آیت ہم پڑھ رہے تھے نا، اس آیت کا بھی میں آپ کو مفہوم ہی بتاتی جاؤں بس تھوڑا سا، کہ اے لوگوں اپنی جنگ کی تیاریاں رکھو، اپنی یہ جو ہماری فوج ہے نا اس کو ریڈی رکھو، اپنے اوزار صحیح رکھو، کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تمہاری سستی نا تمہیں کہیں لے بیٹھے کہ تم اپنی فوج کو یا اپنے بندوں کو یا تم لوگ بھی سارے عیاشیوں میں پڑے ہوں اور ملک پہ حملہ ہو جائے۔
یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر صلح کی طرف جھکیں تو چاہیے کہ تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. بلا شبہ وہی ہے جو سنتا اور جانتا ہے. اے پیغمبر اسلام اگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ تجھے دھوکا دیں تو اللہ کی ذات تیرے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے اپنی مددگاری سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی. اگر تو وہ سب کچھ خرچ ڈالتا جو روئے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہمی الفت سے نہ جوڑ سکتا، لیکن یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی. بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں میاں بیوی کی محبت اس سب سے بڑھ کر ہے. اسی محبت اگر قائم ہے تو غربت بھی سہ لیں گے، اگر وہ محبت قائم ہے تو امیری میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے الفت، محبت. اگر وہ محبت دل میں ہے تو آپ ہر طرح کا وقت جو ہے وہ گزار لیں گی. اگر محبت ہی نہیں ہے، کئی لوگ اتنے مطلب کہ اب اس رشتے میں بے ایمان ہوتے ہیں کہ عورت کو بھی میاں سے وہ چیز نہیں ہوتی اور میاں کو بھی نہیں، ایک دوسرے سے وقت ہی گزار رہے ہوتے ہیں. اور وہ میں نے کئی عورتیں ایسے دیکھی ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بچے تو وہ اپنے میاں کو منہ نہیں لگاتی ہیں، اپنی اولاد کی طرف ہو جاتی ہیں اور وہ گھر تباہ ہو جاتی ہیں، پھر دل میں کینہ رکھتی ہیں میاں کے لیے. تو محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ اللہ اپنے رسول کو بھی یہی جتا رہا ہے کہ اے نبی اگر میں آپ کے دل میں محبت نہ ڈالتا تو یہ ساری قوم، آپ کو میں نے کیا بنا دیا؟ آپ کو تو میں نے رحمت للعالمین ہی بنا دیا، پوری دنیا کے لیے رحمت، محبت. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ آیت نمبر 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیغمبر اسلام اللہ تیرے لیے کفایت کرتا ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں. پھر کہا یا ایھا النبی، اے پیغمبر اسلام مومنوں کو لڑائی کا شوق دلا. اگر تم میں 20 آدمی مشکلوں کو جھیل جانے والے نکل آئے تو یقین کرو وہ 200 دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے. اور اگر تم میں ایسے آدمی 100 ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ 1000 کافروں کو مغلوب کر کے رکھ دیں گے. اور یہ اس لیے ہوگا کہ کافروں کا گروہ ایسا گروہ ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کافروں میں وہ جذبہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کے لیے لڑتے ہیں. دنیا کے لیے جو جنگ کرے گا کہ میں جیت جاؤں اور ہماری واہ واہ ہو جائے، وہ جذبہ نہیں ہوگا. جو اللہ کے لیے جنگ کرنے کا جذبہ ہوگا، اللہ وہ ان کے اندر ایسی طاقت ڈال دے گا. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، مصدق اللہ، اللہ کی باتیں سچی ہیں کہ ایک جو مومن ہے وہ 10 پر بھاری ہے، تو جو 100 لوگ ہوں گے وہ 1000 پر آ جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اے مسلمانوں اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا. اس نے دیکھا کہ تم میں کمزوری ہے. اچھا اب اگر تم میں صبر کرنے والے 100 آدمی ہوں گے تو ان کو دگنی تعداد کا مقابلہ کرنا ہوگا اور وہ 200 دشمنوں پر غالب رہیں گے. اور اگر 1000 ہوں گے تو سمجھو 2000 دشمنوں کو مغلوب کر دیں گے. اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. دیکھیں اللہ نے یہ باتیں جو ہے نا اینڈ پہ کیوں کی ہیں کہ یہ اتنے ہوں تو اتنے ہوگا، اتنے ہوں تو اتنے ہوگا. ساری زندگی اللہ کے فرشتوں پہ ڈیپینڈ کر کے نہ بیٹھے رہنا. یہ تو اللہ کے معجزے ہوتے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ. لیکن جو لوگ اپنے جذبوں کو زیادہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ لگے رہیں اور صبر کرنے والے ہوں اور دین پہ چلنے والے ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں کے انتظار میں نہ بیٹھے رہنا. اگر اس طرح کی زندگی گزارو گے تو تمہارا ایک آدمی 10 پر بھاری ہو جائے گا. اس لیے یہ بات اللہ کر رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم مسلمان بیٹھ جائیں گے ہائی یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کر دے گا، فرشتے مدد کو آ جائیں گے، اللہ کر دے گا. نہیں، ہمیں ہی اٹھنا پڑے گا. اللہ اب یہ کہہ رہا ہے اپنے اندر اتنی بہادری پیدا کرو، اپنے نوجوانوں کو اس طرح پالو، اس طرح ان کی ٹریننگ کرو کہ ایک ایک تمہارا نوجوان 10 پر بھاری ہو. اللہ پہ نہ بیٹھے رہنا کہ بس اللہ کر دے گا. اب گھر میں بندہ بیٹھا رہتا ہے میں نہیں گیا کوئی بات نہیں، اللہ روٹی دے ہی دے گا. تو اللہ تو روٹی ایک کتے کو بھی دیتا ہے، اللہ تو جانوروں کو بھی بھوکھا نہیں رکھتا. مگر اللہ نے انسان تمہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں وہ انسان بنایا ہے. آپ سوچیں کہ جس پہ اللہ نے یہ قرآن اتار دیا، آخری معجزہ، سب سے بڑا معجزہ. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے معجزے ہوئے، سب سے بڑا معجزہ قرآن کن کے ہاتھوں میں ہے؟ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس معجزے کو سنبھال سکیں؟ ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم میں سے اٹھیں گے، اس معجزے کو سنبھالیں گے. ایسے نہیں دیا کیونکہ تم اشرف المخلوقات ہو. اپنی قدر کرو، اس دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ ہونے دو، اپنی قدر خود کرواؤ. جو اپنی عزت نہیں بناتا تو وہ اب کسی کی بھی عزت نہیں پھر وہ بننے دیتا. اپنی عزت پہلے اپنی ذات کی کرواؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سزاوار نہیں کہ اس کے قبضہ میں قیدی ہوں جب تک کہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کر لیں. مسلمانوں جلدی نہ کرو. تم دنیا کی متاع چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے تمہیں آخرت کا اجر دے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر
پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا تو جو کچھ تم نے لوٹا اس کے لیے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ بہرحال جو کچھ تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اے پیغمبر اسلام، لڑائی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں ان سے کہہ دو اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے۔ اور اگر ان لوگوں نے چاہا تمہیں دغا دیں تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اور اسی کی پیدائش ہے کہ تمہیں ان پر قدرت دے دی گئی، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اب یہ آیت بھی غور و فکر سے سن لیں کہ اللہ اس صورت کے انفال جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں بڑی اہم، اس کے اینڈ میں اللہ اب کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب تم پر کیا چیزیں ہیں کہ ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا کار ساز و رفیق ہیں، اور جن لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی آنت اور رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد چاہیں تو بلا شبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے، الا یہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہی جائے جس سے تمہارا صلح و امن کا عہد و پیمان ہے۔ اس صورت میں تم کو عہد کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ان کے قرآن میں ہے کہ کافر جہاں دیکھو مار دو، جہاں دیکھو مار دو، اب دیکھیں اللہ لڑائی کے بعد کیا امن و امان کی باتیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ جنگ کی باتیں تھیں۔ جنگ جب ہو رہی ہو تو تمہیں قتل کرنے آئے تم قتل کر دو، اس وقت کی یہ باتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ عام زندگی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں ہجرت نہیں ہے، اگر تمہاری زندگی میں جہاد نہیں ہے فی سبیل اللہ، وہ بھی بندوں کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہجرت، اب ہمارے لیے ہجرت کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بار بار میں بتاتی ہوں، آپ گھر سے اٹھ کے یہاں تک آئی ہیں تو آپ نے ہجرت کی ہے۔ آپ ایک فارغ ٹائم، منحوس ٹائم چھوڑ کے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، ادھر ادھر کی باتیں، آپ نے کہا نہیں میں جاؤں اور میں اللہ کا قرآن سنوں، تو یہ آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے اپنی برائیاں زندگی میں چھوڑنا شروع کر دی اور اچھائیوں کی طرف آنا شروع کر دی، آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے برائیاں اپنی جو چھوڑی، آپ نے جہاد کیا۔ یہ ہمارے جہاد اور یہ ہجرت ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ دو چیزیں جو کرے گا نا تو وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے کار ساز و رفیق ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی۔ اب دیکھیں یہی وہ جنگ تھی، میں آپ کو چھوٹی سی بات اور اسی صورت کی بتاتے جاؤں کہ یہی وہ جنگ تھی، جنگ بدر، جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ان کی گردنیں اڑا دو جو قیدی کیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو ہمیں دنیا کا تھوڑا سا یہ فائدہ ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ ہم مضبوط ہو جائیں، ان سے فدیہ لے لو تاکہ ہم مالی طور پہ اور مضبوط ہو جائیں، تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے، اور پھر ان میں سے جو توبہ کر لیں، اے نبی، ابوبکر صدیق نے کہا جو توبہ کر لیں انہیں چھوڑ دیں فدیہ لے کر۔ اور ویسے بھی ابوبکر صدیق کے دل میں دیکھیں رحم آ گیا، انہوں نے کہا ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دار نا مشرکین، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی کچھ ہے۔ اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، میرے ذہن میں آ گیا یہ صورت ختم ہونے سے پہلے، شکر الحمدللہ، کہ دیکھیں اس جنگ بدر میں سب سے زیادہ جو مشکل پیش آئی ہے نا، وہ آئی ہے مہاجرین کو۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے اور پیچھے ان کا کوئی بہن تھی، کوئی باپ تھا اور وہ مشرک تھے۔ اب جنگ بدر میں ان کے سامنے کون تھے؟ بیٹے کے سامنے باپ تھا، باپ کے سامنے بیٹا تھا۔ ان لوگوں نے یہ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنوں کو قتل کرنا تھا، اپنوں کی گردنیں اڑانی تھی، اور کس طرح؟ اللہ کی راہ میں۔ تو یہ وہ جنگ تھی، اللہ نے حق و باطل کو الگ کر دیا۔ اور پھر اس میں ابھی تک دیکھیں آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ، وہ ابھی تک جب قیدی آ گئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں اب بھی ان کی گردنیں اڑا دو، یہ فارغ ہو کے پھر کوئی پلاننگ کریں گے۔ وہی ہوا جو ہم آگے پڑھیں گے، شاید آگے آئے گا، کہ جب جنگ احد ہوئی تھی تو یہی لوگ جن سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، یہ دوبارہ ٹرینڈ ہو کے مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے۔ اللہ نے کہا تم نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ ہم پڑھیں گے، شاید ہم ادھر پڑھیں یا آگے دیکھیں۔ اس کے بعد سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 74، خوب سن لو اور اچھی طرح یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا،
اور جن لوگوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی تو فی الحقیقت یہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں. انہیں تم لوگ اپنے سے الگ نہ سمجھو، اور قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. بلا شبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں تھوڑی بہت اس صورت کو پڑھ کے کوئی معلومات دے دی ہیں، کوئی علم تھوڑا سا دے دیا ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ علم کا دروازہ کھول دے. مرنے سے پہلے ہم اس قرآن کو سمجھ جائیں. جو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ ہمیں سمجھا دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو غلطی ہو گئی وہ معاف کر دے. پھر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا ان کے لیے اعلان ہے. اے نبی اب اپنے وعدے توڑ دو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ وعدے نہیں نبھائے. اب ان کا پاس لحاظ چھوڑ دو. اب اللہ تعالیٰ جس طرح شیطان ہمارے مقابلے میں جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں خود میدان میں اترتا ہے کہ میرے چلو تم ہٹ جاؤ، میں اب ان سے نپٹوں گا، تمہارے قابو نہیں آنے والے اللہ کے بندے. یہ لگ گئے ہیں اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں. تو شیطان میدان میں خود کودتا ہے. اسی طرح اب اللہ سورہ توبہ میں خود آ گئے ہیں میدان میں. اب دشمنوں کے متعلق سارا کچھ کلیئر کر کے اللہ رکھ دیں گے کہ ان مشرکین کے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ اکبر. وہ چلے پھریں 4 مہینے تک ان پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور اس کے بعد جنگ کی حالت قائم ہو جائے گی. یاد رکھو تم کبھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور اللہ منکروں کو ذلیل کرنے والا ہے. اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے. حج کے دن یہ منادی کی گئی ہے کہ اب مشرکوں سے اللہ بری الذمہ ہے. اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے مشرکوں کے لیے، اور اس کا رسول بھی. اب کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک باقی نہیں رہا. بس اگر تم اب بھی ظلم و شرارت سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. دیکھیں سورۃ توبہ میں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اچھا توبہ کر لو. حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کے لیے اب ساری چیزیں ختم کرنے لگے ہیں، کوئی معافی نہیں ان کے لیے. لیکن اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر اب بھی تم معافی مانگ لو تو اللہ اس چیز سے عاجز نہیں ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کر رہے ہیں انہیں عذاب دردناک کی خبر سنا دو. وبشر الذین کفروا بعذاب علیم. دیکھیں کتنا بڑا طنز ہے، کتنا بڑا ڈراوا ہے. وبشر یعنی کہ خوشخبری، انہیں عذاب کی اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. الی الذین عاہدتم من المشرکین. ہاں مشرکوں میں سے وہ لوگ کہ تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی کی مدد کی ہو. بس چاہیے کہ ان کے ساتھ جتنی مدت کے لیے عہد ہوا ہے اتنی مدت تک اسے پورا کیا جائے. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. اور پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو جنگ کی حالت قائم ہو گئی. اب مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور جہاں کہیں ملے گرفتار کر لو. نیز ان کا محاصرہ کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نماز کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو ان سے کسی طرح کا تعرض نہ کرو، یعنی ان سے اپنے ہاتھ روک لو. بلا شبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحمت رکھنے والا ہے. جبکہ کوئی دل سے معافی مانگتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے ایمان مانگے، امان مانگے تو اسے ضرور امان دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو ٹھکانے پہنچا دو. یہ بات اس لیے ضروری ہوئی کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. اب دیکھیں مشرکوں سے جنگ کا زمانہ ہے اور مشرکوں سے بھی اٹھ کے کوئی کہے کہ میں اب ایمان لے آتا ہوں مجھے معاف کر دو، تو انہیں ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ راستے میں جنگ ہے، کہا گیا ہے جہاں نظر آئے انہیں مار دو. اب انہیں خود جا کے ان کے ساتھ انہیں گھر پہنچاؤ، کیونکہ تمہارے لوگوں کو نہیں پتا. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ انہیں مارو. جو معافی مانگ لے انہیں جا کے حفاظت سے ان کے گھر پہنچاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے قریب حدیبیہ میں عہد و پیمان باندھا تھا، یعنی صلح حدیبیہ یاد ہے، اور انہوں نے اسے نہیں توڑا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تو تم بھی قائم رہو. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور عہد کی پابندی کرتے ہیں. ان مشرکوں کا عہد کیوں کر عہد ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر آج تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے لیے قرابت داروں کا پاس کریں نہ کسی عہد و پیمان کا. وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دلوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی آیتیں ایک بہت ہی حقیر قیمت پر بیچ ڈالی
بس اس کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے. کیا ہی برا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کسی مومن کے لیے نہ تو قرابت دار کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و قرار کا. یہی لوگ ہیں ظلم میں حد سے گزر گئے. اب دیکھیں نا، کسی کو اگر مسلمانوں میں ہی منافق جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ کافروں سے بھی خطرناک ہیں. کافر کا پتہ ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا. لیکن منافق کہتا ہے کہ میں تو محبت کرتا ہوں. اب ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ وہ تو ہماری جڑیں کاٹتا ہے. تو منافق زیادہ خطرناک ہے اور وہ اللہ ان کو جانتا ہے. پھر بہرحال اگر باز آ جائیں، اللہ کہتا ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہ اٹھنا چاہیے. اچھا دیکھیں، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کہتے ہیں کہ باز آ جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ. دو چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ زکوٰۃ کی سخت ضرورت ہے جنگ کے زمانے میں، عام زمانے میں. کیونکہ زکوٰۃ نکلے گی تو ملک بھی معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کریں گے تو اللہ سے ڈرتے رہیں گے. اور ویسے بھی نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تمہارے دینی بھائی ہوں گے ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں. ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان جو خود کر چکے ہیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کو برا بلا کہیں، تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسمیں کوئی قسمیں نہیں. تمہیں جنگ اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ ظلم اور بد عہدی سے باز آ جائیں.